अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पड़ोस में बड़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल आज से नहीं है, ये सदियों से है। चूँकि भारत, उसको कई नाम दिए जाते हैं, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, तो हमारे पड़ोसियों का कोई एक नाम भी नहीं है जिससे हम उसको याद करें। लेकिन आजकल पड़ोस में जिन्हें काकरोच कहा जाता था, वो काकरोच जनता पार्टी आज सड़कों पे है। जेन जी और अल्फ़ा। सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा था ये तुफैलिए हैं, ये जेन जी, और इनका भारत में कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों 20 लाख स्टूडेंट्स इम्तिहानी निज़ाम की नाकस अमलदारी की वजह से मुतासिर हुए, और जो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल का, दीगर शोबों का, उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुई और वहाँ का इशराफिया ब्राह्मण क्लास जो है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आरएसएस बैक्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये घिनौना किरदार मोदी सरकार ने अदा किया। जिसके बाद वहाँ की काकरोच जनता पार्टी, जिसके अंदर शूदर भी हैं, वेश भी हैं, खश्तरी भी हैं, दलित भी हैं, किसान भी हैं, मज़दूर भी हैं, वो अपनी छातियों पर बर्छियाँ खा रहे हैं। और 2 दिनों से हम जो मनाज़र देख रहे हैं कि पुलिस की वर्दियों में मलबूस आरएसएस के गुंडे बर्छी बरदार वो ख़वातीन स्टूडेंट्स को, बच्चों को, नौजवानों को, चाहे वो कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। ये वतीरा आज का नहीं है, हम तो ये सहते रहे हैं। मुसलमानों ने ईद उल अज़हा पे जब कुर्बानी की कोशिश की तो मसाजिद में गार्बेज फेंकने वाली यही हिंदुत्व बैक्ड आइडियोलॉजी थी। जब राम मंदिर तामीर किया गया बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके, उस वक्त से ये तारीख़ हमारे सामने है। यही नहीं, थोड़ा पीछे चले जाएं, बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल पाने वाले मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आला थे गुजरात के, तो उस वक्त मुसलमानों को गुजरात में गाजर मूली की तरह काटा गया। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम फसादात पूरे हिंदुस्तान में वो उनका एक आइडियल बन गए थे, तारीख़ का हिस्सा बन गए थे। मुसलमानों को जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो, प्रॉपर्टी के हवाले से ऑनरशिप हो, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। आए दिनों मुसलमानों के जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उन पे मुसलमान जो ऑनर्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं मुसलमान, उनके माथों पर टिक्का लगाया जाता है, कलिक, कि आप ख़ुद को हिंदू मानें। चूँकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अंदर ये है कि चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी की गई इसको लेके कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा होंगे। प्रैक्टिस अपनी अपनी करें, भारत माता को अपनी माँ भी समझें और उसकी परस्तिश करें। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी ईसाई, कोई भी हिंदू, सिख, मुसलमान, हम अपने मुल्क की परस्तिश नहीं करते, अल्लाह की परस्तिश करते हैं। ईसाई जो है वो अपने गिरजे में जाके इबादत करता है, हिंदू मंदिर में करता है। कभी किसी को फोर्स नहीं किया गया कि पाकिस्तान की पूजा की जाए। पाकिस्तान हमारा मदरलैंड है, हमारा मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, डाइवर्स कल्चर है, इंक्लूसिवनेस है। लेकिन जो अखंड भारत का नज़रिया है, वो अपने आप को सेकुलर कहते थे, उन्होंने अब ईसाइयों, मुसलमानों के बाद हिंदुओं में भी क्लासिफिकेशन करते हुए उनके हुकूक सलब किए। लगता है कि काकरोच जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई है, एक जलजला बपा है, कुर्सी अचकोले खा गई है। वहाँ के दानिश्वर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे लिखते आ रहे हैं, दीपा कुमार हों और बहुत सारे लोग, जो सवास्कर की जो एक्सट्रीम थॉट्स हैं उनको उन्होंने एक्सपोज किया। आप अमेज़ॉन पे चले जाएं तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इसके अलावा वाई आई किल्ड महात्मा गांधी, इस पे भी एक किताब लिखी गई है। तो आपको हिंदू कल्चर या इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर जो वबाल मचा हुआ है, असल में जो लावा पक रहा है, वो अब सड़कों पे आ रहा है। तो भारत कभी फॉल्स फ्लैग करता है, कभी पाकिस्तान पे प्रॉक्सीज मुसल्लत करता है, लेकिन उसके अपने घर की ये सूरत हाल है कि अब नौजवान सड़कों पे आ चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल होगा, भारत कैसे निपटेगा? मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम, बंगाल, खालिस्तान, आम आदमी पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, चिकन नेक,
یہ سارے ایشوز بھارت پر مسلط ہو چکے ہیں جب سے وہ آئسولیٹ ہوا ہے. تو ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور جناب راجہ فیصل صاحب. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار صحافی بھی ہیں جناب حیدر حیات صاحب. حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر, چیزوں کو بڑی ڈیپ انسائٹ میں دیکھتے ہیں, امتنان احمد صاحب. امتنان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز آپ سے ہی کروں گا. یہ بتائیں بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی جنہیں کاکروچ کہا گیا ہے, چونکہ کاکروچ آپ کو پتہ ہے کچن میں تعفن زدہ جگہ پہ بیٹھتا ہے, تو سوریا کانت کو کیا سوجی کہ انہوں نے جین زی اور الفا کو تو فیلیے اور کاکروچ کہہ دیا. آج وہ کاکروچ جنتا پارٹی بن چکی ہے. سوشل میڈیا پہ ان کے 2 کروڑ سے زیادہ فالوورز ہیں, ممبرشپ ان کی لاکھوں میں جا چکی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لاوا پکتے ہوئے دیواروں سے ٹکرائے گا لوک سبھا کی, راجیہ سبھا کی, اور ہندوتو آئیڈیالوجی آپ کو گنگا اور جمنا کی موجوں کی نظر ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. as far as کہ یہ ٹکرائے گا یا نہیں, I would be really very surprised کہ اگر یہ نہ ٹکرائے, کیونکہ یہ بہت بڑی موومنٹ کی شکل اختیار کر رہا ہے. اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے پالیٹکس میں, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ انڈیا کبھی بھی ہمارے لیے کسی معاملے میں بھی قابل تقلید نہیں رہا. لیکن یہاں پر یہ جو معاملہ ہے اس کو غور سے دیکھیں, اور بالکل پریجوڈس سے ہٹ کے, بالکل بائسنس سے ہٹ کے, اگر صرف ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پر دیکھیں, بہت دفعہ پالیٹیشنز کیا غلطی کرتے ہیں, وہ کسی معاملے کو ریڈ غلط کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بی جے پی جس طرح اس پورے معاملے کو ریڈ کر رہی ہے, وہ ریڈ غلط کر رہی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ 4 ڈنڈے چلانے کے بعد, کچھ لوگوں کو زد و کوب کرنے کے بعد, آنسو گیس مارنے کے بعد, لوگوں کو ڈنڈے مارنے کے بعد لوگ خاموش ہو جائیں گے, بفر جائیں گے, گھر چلے جائیں گے, معاملہ دب جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ وہ معاملہ ہے جو بہت باریک بینی چاہتا ہے, اور انڈیا از ناٹ ریڈی فار دیٹ. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سرپرائزڈ, اور میرا لٹرلی دل دکھتا ہے, کیونکہ یہ جتنی انڈیا کی یوتھ اسٹرگل کر رہی ہے, سفر کر رہی ہے, اس میں کتنے سارے مسلمان اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو آج اگر 11 لاکھ 20 لاکھ کے قریب آپ نے فگر دیا, آئی تھنک 22 لاکھ فگر ہے, 22 لاکھ بچہ ہر سال نیٹ میں اپلائی کرتا ہے. جب وہ نیٹ میں اپلائی کرتا ہے, وہ 2 سال کے لیے اپنی ایجوکیشن کوٹا میں یا کسی اور شہر میں جا کر حاصل کرتا ہے. اس کی ایجوکیشن کا, ریزیڈنس کا, کوچنگ کا خرچہ 3 سے 5 لاکھ روپے سال کا آتا ہے. یعنی ایک باپ اپنے گھر سے اس بچے کے اوپر 10 لاکھ روپے لگاتا ہے. انڈیا کا 10 لاکھ روپے یعنی 30 لاکھ روپے. اب سوچیں 2 سال ایک باپ نے قرضہ لے کر اپنے بچے کی تعلیم پر 30 لاکھ روپے لگایا, اور 2 سال بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ پیپر دوبارہ ہوگا, دوبارہ 2 سال اس کے ضائع. اور وہ جو قرضہ لے چکا ہے وہ کہاں سے چکائے گا؟ اب یہ آپ 30 لاکھ روپے کو, جو کہ پاکستان کے 30 لاکھ بنتے ہیں, اس کو ذرا 22 لاکھ سے ملٹیپلائی کر لیں. یہ اتنا بڑا فائنینشیل پرابلم ہے کہ یہ انڈیا کی حکومت کے جڑوں میں بیٹھ جائے گا. اینڈ دے آر ریڈنگ اٹ ویری رانگ. آپ سوریہ کانت کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیوں کاکروچ کہا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, جب آپ بالکل پریجوڈسڈ ہو چکے ہوتے ہیں, جب آپ اقلیتوں کا خیال نہیں رکھتے, آپ کے اندر ایروگنس اتنی آ جاتی ہے کہ آپ کو ہر انسان کیڑے مکوڑے لگنے لگتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے نا, یہ بی جے پی کو صرف ایجوکیشن کی یا نیٹ کی سزا نہیں مل رہی ہے. یہ مودی سرکار نے پچھلے 2014 سے لے کر آج تک, اور اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں جائیں تو اس سے پہلے ماضی میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی کے اندر آپ کو گجرات رائٹس بھی نظر آئے ہیں, اس سب کی سزا کمبائن ہو کر آج ان کے سامنے ہے. اینڈ دس از دا میوزک دیٹ دے وڈ ہیو ٹو فیس. جی حیدر حیات صاحب یہ بتائیں کہ جین زی اور الفا انڈیا میں تو ظاہر ہے, جیسے ہمارے ہاں 60% ہے ریشو وہ نوجوان ہیں, نیپال میں آپ نے دیکھا, بنگلہ دیش میں دیکھا, اور اسی طرح آپ نے سری لنکا میں دیکھا, ینگسٹرز تھے, نوجوان تھے جو تحریکیں کامیاب ہوئیں. تو انڈیا میں جو تحریک چل رہی ہے, اس کا باقی ملکوں کے لیے اور باقی اشرافیہ کے لیے کیا لیسن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال سے جو گھٹیا شیطانی ٹولہ برسر اقتدار ہے, وہ جس بھونڈے انداز میں اس ملک کے معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے, گریجولی چیزیں اس نہج پر پہنچی کہ اب لوگوں نے کہا کہ اس کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم نے دیکھا کہ 11 سال تک ہوتا یہ رہا ہے کہ یہ راجہ فیصل صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, راج صاحب بھی
بہت زیادہ انڈین میڈیا پر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں انڈینس کی پلس کو. 11 سال ہر وہ آواز جس نے مودی کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا اس کو یا تو غدار کہا گیا, اس سے کہا گیا تم پاکستان چلے جاؤ, تم بھارت کے ہمدرد نہیں ہو, اس کو ملک دشمن قرار دیا گیا. تو اب وہ جو لاوا بنتا گیا, اب وہ لاوا پھٹ رہا ہے. جو بھارت کی یوتھ ہے وہ اس وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کو اس کرنٹ سسٹم کے ساتھ نہیں چلنا. پرسوں کے جو ویژولز تھے جنتر منتر کے, جس وقت انہوں نے سی آر پی ایف اور دلی پولیس نے بھارتی نوجوانوں کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیلز پھینکنا شروع کیے, تو یہ آوازیں اٹھیں وہاں پر کہ ہم بھارت کو نیپال بنا دیں گے. اور سسٹم سے ڈس ایسوسیشن کا عالم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ بھارت کی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس پارلیمان کو اکھاڑ پھینکیں گے جہاں پر ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر غصہ ہے, وہاں پر جو ہے وہ نفرت ہے موجودہ سسٹم کے خلاف, جو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے کسی بھی وقت چیزوں کو, اور حالات وہاں تک جا سکتے ہیں جو کچھ ہم نے نیپال میں, بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں دیکھا. کیونکہ بھارت ایک بڑا ملک ہے, 150 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے, یہ بہت بڑی تعداد نہیں اسٹوڈنٹس کی ابھی تک جو سڑکوں پر نکلی ہے, لیکن اتنی سی تعداد کو ہی جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کرش کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے چیزیں انسٹیگیٹ ہوئی ہیں. ابھی صرف مسئلہ بھارت کی یوتھ کا نہیں ہے, فارمرز بھی نکل چکے ہیں انڈین پنجاب سے, وہ اس وقت جو ہے وہ ہریانہ بارڈر پر ہیں. وہاں پر آج صبح کلیشز ہوئے ہیں ہریانہ پولیس اور فارمرز کے درمیان, اور وہ جو ہے وہ نئی دلی کی جانب آ رہے ہیں. تو چیزیں جو پک رہی ہیں وہ مودی حکومت کے لیے یقینی طور پر بہت خطرناک ہے, اور جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو, وہ الٹا جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی وہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں کرتے اور جو موجودہ ان کی پالیسیز ہیں انہی کو کنٹینیو کرتے ہیں, تو آنے والے دنوں میں یہ جو تحریک ہے یہ ملک گیر تحریک بن جائے گی, اور اس کے بعد اس کو کرش کرنا ناممکن ہو جائے گا, اور یہ مودی حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گی. وجہ بنے گی. جناب راجہ فیصل صاحب, انڈین میڈیا پہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ بڑی ان کی کلاس لیتے ہیں اور ریشنل اپروچ کے ساتھ. میں نے یہ اٹھ کہا آپ ہی کے ساتھ اس اسٹوڈیو میں پچھلے سال ہم نے کہا تھا کہ بھارت میں 1 درجن سے زائد نئی ریاستیں بننے کو ہیں, تو بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ہوا میں بات ہے, لیکن ہمارا ہمیشہ ریسرچ بیسڈ ریشنل آرگومنٹ ہوتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پورا ایک سائنوپسس ہم ڈیولپ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہریانہ کا بارڈر, جیسے حیدر حیات نے کہا, امتنان بھائی نے بھی بات کی, وہاں پہ خالصتان زیادہ انفلوئنسڈ ہے. بالکل. ادھر سے بنگال, میزورام, ناگالینڈ, چکن نیک کا معاملہ, مقبوضہ کشمیر, ٹھیک ہے, اب کاکروچ جنتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چاروں طرف باڑ لگ گئی ہے ہندوتوا کے ارد گرد؟ بالکل ایسی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کلاس لینے کی بات ہو تو وہ میرے خیال میں میرا بھائی حیدر جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انڈیا کی کلاس لیتا ہے. میں تو بس نا وہ ساتھ میں جیسے ہم نوائی ہوتی ہے میں بھی ہم نوائی کر دیتا ہوں. اور اوور آل اگر بلکنائزیشن کی بات کی جائے تو دیٹ ہیز آلویز بین آن دا کارڈس انڈیا کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور اس پاپولیشن کے مسائل, جتنی بڑی پاپولیشن ہوتی ہے اس کے مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں. کب تک آپ 2 نمبر اسٹوڈنٹس کو اور 2 نمبر جو آئی ٹی ریلیٹڈ ویزاز ہیں ان کے اوپر وہ B1 اور پھر وہ F1 اس طرح کے ویزاز پہ آپ ان کو ملک سے باہر بھیجتے رہیں گے؟ امریکہ جو ہے وہ اک گیا ہے, اور وہ بھی ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بندے واپس انکمپیٹنٹ لوگوں کو, انکمپیٹنٹ لوگ جو میرٹ پہ نہیں ہوتے, یہاں سے وہ آئی ٹی کے ویزاز لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ سپر مارکیٹ میں وہ سٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں انڈینز, دال اور چنے کی. تو یہ سارا کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں اور ان ویزاز پہ جا کے. تو آئی تھنک امریکنز بھی سیانے ہو گئے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ واپس جائیں. بات کریں خالصتان کی تو ریفرینڈم ان کا بڑا سکسیسفل ریفرینڈم تھا. یو ریممبر کہ وہ انہوں نے جو پاورفل ہبز ہیں پوری دنیا کے, وہاں پہ جو انہوں نے ریفرینڈم کیا وہ بڑا سکسیسفل رہا. اینڈ ستلج کا بھی ایک اسپیکٹ ہے جس کو کہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ویری ریسنٹلی وہ جو مووی آئی ہے ستلج, میرے خیال میں اس نے جو سچائی بھارتی حکومت کی وہ ساری کی ساری کھول کے بتائی ہے, وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ ایک عنصر جو ہے وہ ایک سینٹیمنٹ وہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے خالصتان کی صورت میں, اینڈ دے وانٹ خالصتان سپریٹ فرام انڈیا. اور ان سارے تناظر میں وہ جو نارتھ ایسٹ میں اوبیسلی چکن سنیک ہے, مانی پور, میزورام, یہ سکم, یہ سب کے سب ان سے تنگ ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف انڈیا ایز اے یونین. تو وہ
یہ سارے کا سارے معاملات جو ہیں، لیکن مجھے نا تھوڑا سا نا میں پتہ نہیں کیوں بڑا ناخوش ہوں میں سٹوڈنٹس سے. یہ جو سٹوڈنٹس وہاں پہ باہر نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح کے نعرے لگائے ہیں، نعروں کی طرف میں رائٹ ایٹ دی اینڈ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ نریندر جس نے کہ 2014 سے پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرت برپا کی ان سٹوڈنٹس کے لیے، وہ نریندر جو کہ بار بار بھارت کی طرف سے فالس فلیگ کرواتا رہا تاکہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کی جا سکے اور ایک اور الیکشن جیتا جا سکے، وہ نریندر جو کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو پرسو کرتا رہا اور دلتس کو دلتس اور ان کو مزید دلت کرتا رہا اور مسلمانوں کا اس نے ٹیا پانچا کر چائے دیا والا کہہ دیں اور چائے والا. وہ نریندر، میں نریندر کیوں کہہ رہا ہوں، میں اینڈ پہ آتا ہوں آپ کو بتائیں کہ وہ نریندر جو کہ بار بار پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے خلاف انہی سٹوڈنٹس کے لیے بات کرتا رہا اور پاکستان کے خلاف بات کرتا رہا اور بے تکی باتیں کرتا رہا اور پاکستان کو ویسٹرن فرنٹ پہ اس نے انگیج کیا. وہ نریندر جس نے کہ ان بچوں کو ان کا بچھڑا ہوا باپ ڈھونڈ کے دیا، اسرائیل نامی باپ جس کو کہ فادر لینڈ کہہ دیا اور اپنے آپ کو مدر لینڈ کہہ دیا، وہ نریندر جو کہ ان سٹوڈنٹس کا حق مار کے آر ایس ایس کی جھولی میں سب کچھ ڈالتا رہا، وہ نریندر جو کہ نیو دہلی سے کیپٹل آف انڈیا کو اٹھا کے ناگپور میں لے گیا، اس نریندر کو آج کے یہ بچے گلی گلی میں کھڑے ہو کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 56 انچ کا چھوٹا بندر، گو نریندر، نو گو نریندر. اور یہ میرے خیال میں نریندر کو بھی اب سمجھ آ جانی 56 چاہیے. انچ ہے 56 انچ کا، اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ 56 انچ کی چھاتی اس نے یہ کہا تھا. آج کل کی جو جنتا ہے، آج کل کے جو سٹوڈنٹس ہیں، وہ گلی گلی میں نعرے یہ لگا رہے ہیں کہ 56 انچ کی چھاتی کا بندر، 56 انچ کی چھاتی کا بندر، گو نریندر، گو نریندر. تو اس لیے یہ جو نریندر ہے، میرے خیال میں اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اس کو پچھلے سال انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے 75 سال ایج ہو چکی ہے. اس سے پہلے پرمپرا تھی بی جے پی کی کہ جو بھی 75 سال کا ہوتا تھا وہ چپ کر کے گھر چلا جاتا تھا، کسی اور کو وہ موقع دے دیتا تھا. آج کی بی جے پی میں بھی کچھ ایسے فیسز موجود ہیں جو کہ مودی کے خلاف ہیں، اور وہ بھی ان سٹوڈنٹس کے حق میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ شابہ وی شابہ کرتے رہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ they had enough of this Modi and I think it's time to go for Modi. جی رائے فیصل صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت تو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی امتنان بھائی، یہ بتائیے گا، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں لیٹسٹ میں تحقیقی رپورٹس دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز اور ہیومن رائٹس کی، اور انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں، جو وہاں پہ وقف بورڈ ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے. بہت ساری تحقیقات کا مطالبہ ہے. وقف بورڈ جو مسلمانوں کی املاک ہیں، ان کی ٹیریٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ جو مندر میں اس کی تعمیرات میں بھی بہت گھپلے ہوئے ہیں اربوں روپے کے. تو اس پہ بھی اسٹوڈنٹ سیخ پا ہیں. ایون کانگریس کے لیڈر جو ہیں راہل گاندھی، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، ان کی بھی مار کٹائی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی معاشرہ جو ایک پہلے ڈائیورس کلچر کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اصل اوقات میں آ گیا ہے؟ جو ناگپور کی راج صاحب نے بات کی، ناگپور میں ہیڈ کوارٹر ہے آر ایس ایس کا، آپ کو پتہ ہے. تو یہ وہیں سے سارے ٹریننگ کیمپس، وہیں سے الاٹس ہوتی ہیں سیٹیں بیوروکریسی میں، وہیں سے لوگ بھرتی ہوتے ہیں. تو اب بھارت کی گورنمنٹ، ان کی فورس پولیٹیسائز نہیں ہو گئی؟ That's a beautiful question, ڈاکٹر صاحب. پہلے میں راجہ صاحب نے ماشاء اللہ بڑے eloquently بات کی ہے. Just to add one particular thing کہ وہ جو 56 انچ کا سینہ تھا نا، وہ اس کا بھی ڈھول کا پول ہو چکا ہے. وہ سینہ بھی 56 انچ کا ایک جھوٹ ہے جو دنیا کو بیچا گیا ہے. سو یہ ایونچولی کرتے یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ جو بیچتے ہیں انہیں بیچنا اچھا آتا ہے. اور یہ میں پاکستان کے بارے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے. ہم سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں اپنی سٹوری ٹیلنگ پہ. ہم اپنی کہانی اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا میں جو نام جڑتے ہیں وہ نام جڑتے ہیں، لیکن اب انڈیا کا چہرہ چاہے وہ کتنی ہی اچھی کہانیاں سنا لے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ہوتا چلا جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر سارے سیناریوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں
کہ ایونچولی نریندر مودی کو سلیکٹ کیا گیا تھا اس بیسس پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے جو کانگریس ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی. اب کیا انہوں نے اتنی نوکریاں کریٹ کی؟ نہیں. نوٹ بندی کے اوپر ایک اور بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل ان کا کھلا ہوا ہے. پھر اگر آپ ان کی توجہ لے کے جاتے ہیں ڈیفنس کی اور آرمز ڈیل کی طرف, تو وہ بہت سارے معاملات اس کے ہیں. اس کے اندر امبانی کا, اڈانی کا اور ایلیٹس کو نوازنے کا اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ ایون ان کا جو کمیڈین ہے اگلے دن وہ کہتا رہا کہ یہ سیتا کے پتی کا نام لے کر نیتا کے پتی کا کام کرتے آئے ہیں. تو پرابلم سب سے بڑی تو ہے یہ کہ ایک پرٹیکولر خاندان کو سب کچھ بنا دیا جاتا ہے اور پوری کی پوری 1 ارب پاپولیشن کو جھونک دیا جاتا ہے. یہ پالیسی وہ پالیسی ہے جو انڈیا کا بی جے پی کا ووٹر سننے کو تیار تھا. آپ مسلمان کو دبائیں, اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. آپ ایٹ دا سیم ٹائم ناگپور میں سب کچھ لے جائیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا, اس کو تب بھی پرابلم نہیں تھا. آپ سرکاری نوکریوں کے اندر اپنی مرضی سے بندے اپوائنٹ کریں, کوئی پرابلم نہیں تھا. ڈیفنس کانٹریکٹس کے اندر 2 نمبریاں ہوں اور ایک خاندان کو بخشا جائے, اس کو نوازا جائے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اب گراس روٹ لیول پر ایک عام ووٹر کا, جو بی جے پی کا بھی ووٹر ہے, اس کے گھر پر بات آ گئی ہے اور اب وہ سب کچھ ایکسپوز کرنے کو تیار ہے. اور جب وہ بولنے کو تیار ہے تو وہ سارے جھوٹ آپ کے جتنے اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے بے نقاب کر رہے ہیں. آج جب گھر پہ پرابلم آتی ہے نا, تب سچائی سامنے آتی ہے اور اب ایک ایک کر کے ان کے سارے جھوٹ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, ایک اکانومی کو فکٹیشس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گرا دیا جاتا ہے. پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لوگ یہ سمجھتے نہیں, اور انڈیا پوری دنیا کو 4th لارجسٹ جی ڈی پی کی کہانیاں سناتا رہتا ہے. وہ یہ بھی تو ساتھ سنائے کہ ایک عام آدمی کتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. ہاؤس ہولڈ ڈیٹ انڈیا کا کتنا ہے؟ پاکستان کا انتہائی کم ہے, لیکن ہم وہ اس فگر کو نہیں اٹھاتے, ہم سرکار کی فگرز کو دیکھتے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا انہوں نے ڈرامہ کرنا تھا نا, وہ کر لیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو بی جے پی کا ووٹر ہے, اب وہ بھی دنیا دیکھ رہا ہے, اب اس کے ہاتھ میں بھی انٹرنیٹ ہے, اب اس کو بھی عقل آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی ہے. اور جب بھی زیادتی کی جاتی ہے نا, تو چورن بیچا جاتا ہے نفرت کا, اور وہ نفرت کا چورن ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں. آپ بات کر رہے تھے ایودھیا کی, آپ بات کر رہے ہیں رام مندر کی, یہ جتنے اسکینڈلز ان کے نکل کے آ رہے ہیں, ان کا بس چلے گا تو یہ بھی مغلوں کے متھے مار دیں گے کہ مغل آئے تھے اور یہاں پر چوری کر کے چلے گئے. ہر کرپشن کے پیچھے جو پرابلم سب سے بڑا ان کا یہ ہے, مسلمانوں نے ان کے اوپر 1000 سال حکومت کی, یہ ان سے آج تک ہضم نہیں ہو رہا ہے, اور اس کا خمیازہ مسلمان جو آج بھارت میں رہتے ہیں ان بیچاروں کو بھگتنا پڑتا ہے. سو آئی تھنک the days are numbered. In a couple of days, maybe in a couple of weeks, آپ دیکھیں گے کہ تمہیں بھی دیکھنا ہوگا وہ عالم, ہم بھی دیکھیں گے تمہیں رسوا سرے بازار عالم, ہم بھی دیکھیں گے. ہم بھی دیکھیں گے. حیدر ایاز صاحب یہ بتائیں کہ ہم جو ویژول دیکھ رہے ہیں, کل ایک مسجد کے دروازے کھول دیے گئے جو اسٹوڈنٹس سے مختلف کمیونٹیز کے, ہندو دھرم کے بھی, باقی بھی. مسلمانوں نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, اور مسلمان ہمیشہ سے برچھی کے وار سہتا آ رہا ہے عید الاضحیٰ پہ ڈسکریمنیشن. لیکن دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کہ کل مسجد کے صحن میں ان ہندوؤں پہ جب لاٹھی چل رہی تھی تو مسلمانوں نے مسجد کا دروازہ کھولا, ان کو صحن میں وہاں پہ پناہ دی, بارش بھی ہو رہی تھی. دوسرا یہ بتائیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ابھی بالی ووڈ کے حصار سے نہیں نکلا. آپ نے سپورٹس میں بھی دیکھا, ان کی اپنی پیچھیں ہوتی ہیں, فیوریبل ہوتی ہیں, آئی سی سی بھی اس میں ہوتا ہے تو وہ میچ جیت جاتے ہیں. ابھی حالیہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف وائٹ واش ہوا, تو جہاں پہ اپنی سانجی پیچھے نہ ہوں, انفلوئنس نہ ہو, تو وہاں پہ انڈیا کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے سامنے آتا ہے, وہاں پہ وائٹ واش بھی ہوتا ہے. تو کیسے اس دوغلے کردار کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, راجہ فیصل صاحب نے اور امتنان بھائی نے بڑی چیزیں بہتر انداز میں الیبوریٹ کی ہیں. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ببلز بنے تھے, جو گودی میڈیا کے توسط سے مودی گورنمنٹ نے بنائے گزشتہ 12 سال میں, وہ اب ایک ایک کر کے پھٹ رہے ہیں. یہاں پر اکانومی کی بات ہوئی, ہم لوگوں نے بڑی باتیں سنی, رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ آ گئی, یورپ کے ساتھ یہ ڈیل ہو گئی, ہم رشیا سے جی چیپ پائل لے رہے ہیں. لیکن کسی چیز کا فائدہ ہمیں ایک عام انڈین کو پہنچتا دکھائی نہیں دیا. لیکن چونکہ گودی میڈیا پر یہ چیزیں اتنا ڈسکس ہوئی, اتنا جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا گیا پازیٹیولی مودی کو, کہ لوگوں کو واقعی لگا کہ چیزیں بہتر نوٹ پر آگے چل رہی ہیں. لیکن گریجولی
جب لوگوں نے خود محسوس کرنا شروع کیا کہ حالات وہ نہیں ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، پھر یہاں پر معاملات خراب ہوا. اب دیکھیں اکانومی کی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہت بہتر نہیں ہے، لیکن سال 2026 میں ایشیا کی سب سے خراب جو کرنسی ہے وہ انڈیا کی ہے، جو تقریباً 7% اس میں ڈیپریسیشن آئی ہے. اور انٹرسٹنگلی پاکستان کی جو کرنسی ہے اس میں 0.76% کا گین ہے. پھر یہاں پہ فیصل بھائی نے بات کی جو یہ فیک ویزاز جس طریقے سے یہ دلوا کر وہاں پر بھجواتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور وہ جو کچھ وہاں پر کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت F1 ویزا ہو، شنجن ویزا ہو، سب سے زیادہ ریجیکشن وہ انڈینز کی ہو رہی ہے. دنیا آج ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آسٹریلیا نے سب سے زیادہ پروسیسنگ ٹائم انڈینز کے لیے ویزے کا کر دیا ہے. کینیڈا میں اس وقت ریجیکشن ریٹ انڈینز کے ویزے کی 74% تک پہنچ چکی ہے. یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ان کی ہے وہ ہر جگہ ایکسپوز ہوئی. دنیا نے ان کا گھٹیا، مکرو اور بھیانک چہرہ دیکھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب دنیا نے کرنا شروع کیا اور ان کو ان کی اوقات بتانا شروع کی ہے. گزشتہ سال ہم نے جو شکست دی، بلکہ شکست کیا، عبرتناک شکست دی بھارت کو، اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ اس طرف آگے زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی ہیں. اور پھر پاکستان کا جو گلوبلی اسٹیچر بڑھا ایران امریکہ وار کے وقت، اس کے اوپر بھی بھارت کو بڑا دباؤ تھا. انفیکٹ ہم نے تو بھارت سے آوازیں سنی کہ جنگ امریکہ اور ایران کی تھی، تباہی مڈل ایسٹ میں ہو رہی تھی، پاکستان کی بلے بلے ہو رہی تھی، بے عزتی مودی کی ہو رہی تھی، انڈیا کی ہو رہی تھی. تو عالم یہ ہے کہ یہ اب وہ ببلز پھٹ رہے ہیں، اور انڈیا میں بھی سین وائسز جو 11-12 سال سے خاموش تھیں انہوں نے اب آواز بلند کرنا شروع کی ہے. باقی وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. چیزیں بہت تیزی سے مودی کے خلاف جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو رام مندر کا معاملہ ہو، اس نے بیچا کیا؟ ایک پاکستان کے خلاف ایک ریٹرک بنایا، اور دوسرا جو ایکسٹریمسٹ ہندوز تھے ان کو ہمیشہ پش کیا. اب یہ رام مندر والے معاملے میں تو ہندوز بھی مودی کے خلاف ہو گئے ہیں، اور پاکستان والے ریٹرک کے اوپر اب دیکھیں نا، جلندھر میں بی ایس ایف کے دفتر کے باہر دھماکہ ہو اور گودی میڈیا اور انڈین جو ایجنسیز ہیں اس میں ISI کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائیں، اور انڈین پنجاب کا چیف منسٹر اٹھ کر کہہ دے کہ یہ مودی نے کروایا، یہ انڈین آرم فورسز نے کروایا، چونکہ اگلے سال پنجاب میں الیکشنز ہیں تو اس لیے یہ ابھی سے یہاں پر پاکستان کے خلاف ریٹرک جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اب بھارتی دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارتی سمجھدار ہوں گے، عقل فہم رکھیں گے، تو اب اس طرح کی جو مزید منجن ہے وہ نہیں خریدیں گے. گو کہ ابھی آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے میری بھارت میں ایک دو صحافی دوست جو سین انڈینز ہیں ان سے بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک سیریز آف فالس فلیگ آپریشنز پلان ہوئی ہے کیونکہ ڈیلیور کچھ نہیں کیا اور اب ببلز پھٹ گئے ہیں تو بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ. اور اس وقت جنتر منتر میں اسٹوڈنٹس ہیں، ہریانہ بارڈر پہ فارمرز پہنچ چکے ہیں جو کل راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ چارجڈ ہیں مودی گورنمنٹ کے خلاف. تو اب یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی بھی وقت کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ ہمارے آرم فورسز تیار ہیں، لیکن جو حالات اس وقت انڈیا میں ہیں، بھارتی خود اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح چلتا رہا، یہ ان کے سارے وزراء کو بی جے پی کے سمیت مودی کے یہ ان کے گھروں سے نکال کے ان کو ننگا کر کے ان کے چوکوں پہ لٹکائیں گے. جی راجہ فیصل صاحب یہ بتائے، کیا ہندوتوا بیکڈ آئیڈیالوجی RSS یہ بھارت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جس قسم کی نفرت پھیلائی گئی خصوصاً نریندر مودی کے وقت سے، خصوصاً جب یہ CM تھے تو اس وقت سے ہی وہ نفرت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی تھی. یو نو اٹ کہ بچر آف گجرات کہہ کے پکارنا، اور ایک ایسا بھی وقت ہونا کہ جس میں کہ امریکہ کی انٹری ان پہ بین تھی، ویزا نہیں لے سکتے تھے اس وقت. اور پھر اس کے بعد ان کا پرائم منسٹر بن جانا. ریلوے اسٹیشن والی چائے والا وہی مینٹیلٹی تو نہیں ہے؟ وہی مینٹیلٹی ہے، اور وہ فیک ڈگریز کے بارے میں اپنی میں بات کرنا اور آگے پیچھے کر دینا. ان وقتوں میں کہ جن وقتوں میں یہ چائے بیچ رہے تھے انہی وقتوں میں شاید کہیں یونیورسٹی سے ان کی ڈگری بھی بنی ہوئی ہے، اور جعلی ڈگری. اور اس کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے کس چیز میں ماسٹرز کیا ہوا تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہول پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. ہول پولیٹیکل سائنس یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے. انٹائر پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے اس طریقے سے اس طرح کی نئی سائنس آئی ہے. ماضی میں ان کے جو آپ انٹرویوز بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اینکرز جو ہیں وہ مجبوراً ہنس
نہیں رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہول سے مراد ہول پولیٹیکل سائنس میں سوراخ والی ہول، کوئی چیز رہ نہیں جاتی. HOLE ہول، وہ سوراخ ہے RSS کا، اس میں میرے خیال میں ایگزیکٹلی سیاست کی کوئی چیز رہ نہیں جاتی جس میں کہ انہوں نے کو ماسٹرز نہ کیا ہو. تو اوور آل یہ ہے کہ قصہ مختصر کہ ایک جاہل بندے کے ہاتھ میں ملک آ گیا تھا. بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی تھی، وہ اب انڈیا نامی جنگل کو جلا چکا ہے. اور اس جلتے ہوئے بھارت کو ہم نے دیکھا پچھلے 2014 سے آنورڈز، ہم نے جو نفرت دیکھی وہاں پہ، مسجدیں مسلمانوں کی اوبیسلی ان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو وینڈلائز ہوتے ہوئے دیکھا. مسجدیں تو چلیں بلڈنگز ہیں، چرچز تو چلیں بلڈنگز ہیں، وہ لوگ، وہ انسان، کیونکہ انسان سے بڑا تو میرے خیال میں کوئی بھی قیمتی چیز اس دنیا پہ موجود نہیں ہے. وہ انسان، ان کو گاؤ رکشک جو ہیں وہ گائے کی وجہ سے کٹتا ہوا میں نے دیکھا. پھر ساتھ میں وہ دلت جو کہ اپنے آدھار کارڈ میں اپنے آپ کو ہندو لکھتا ہے، اگر وہ کسی مندر میں گھس گیا تو سب کے سب جو یہ ہمیں برہمن نظر آتے ہیں، پھر یہ سارے کہتے ہیں کہ ہندتوا آئیڈیالوجی کے جو پرچارک شاستری ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، ہم نے مندر کو پوتر کرنا. گاؤ ماتا گاؤ رکشا مہم بھی ایک شروع ہوئی تھی. بالکل مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو گائے کو ذبیحہ اس کا حلال ہے، گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں جو شفا ہے اس کے مکھن. کیا وجہ ہے کہ دماغ اتنا سٹھیا گیا ہے، ماتا بھی کہتے ہیں، اس کی رکشا بھی کرتے ہیں، لیکن دودھ نہیں پینا، مکھن نہیں کھانا، بس ایک طرف جانا ہے. دیکھیں اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، ان کو جو جو چیز اچھی لگتی ہے وہی وہ کھائیں پئیں گے. اور ایسی بھی ہمیں سٹیٹمنٹس وہی تو نہیں دماغ کو چڑھ گیا. ایگزیکٹلی وہی ہے. ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس بھی وہاں سے سننے کو ملی کہ اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو گائے کا جو گوبر ہے وہ اپنے اوپر مل لیں تو اس سے بہتر آپ کے لیے کوئی اوبیسلی وہ اس کا سدباب نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، دنیا میں بھارت جو ہے وہ ایک مانا جانا کنٹری ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹ آف بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی اس کو مانا جاتا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو دنیا کے ٹاپ 10 جو بیف ایکسپورٹر کمپنیز ہیں ان میں سے جو 5 ہیں، 4 سب سے ٹاپ ہیں اور ایک چھٹے نمبر پہ ہے شاید، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ہندو آنرشپ میں ہے، جو کہ انڈیا سے ہی جو بیف ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں وہ گاؤ ماتا جو کہ یہ مسلمان کو نہیں کھانے دیتے، وہ اسی تناظر میں نہیں کھانے دیتے. اور میرے خیال میں یہ جو گاؤ رکشک ہیں ان کے جو انویسٹر ہیں وہی گائے کی جو بیف کی کمپنیز ہیں وہی ان کے انویسٹرز ہیں. کہ آپ سب لوگوں میں آف کورس یہ ایک ڈر کی فضا پھیلا دیں تاکہ انڈیا میں کوئی بھی گائے کو ہاتھ نہ لگائے. ہم اپنے اپنے مذبح خانوں میں وہاں پہ بیچنے کے لیے مال بنائیں. وہ بلینئر کمپنیز ہیں اور وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آنرشپ ہندوز کی ہیں. تو یہ ڈبل فیسڈ کنٹری ہے. یہاں پہ ہر ایک چیز پیسہ ہے، وہاں پہ گالی بھی کوئی پیسے کے لیے دیتا ہے اور وہاں پہ گالی کھاتا بھی کوئی پیسے کے لیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. امتنان بھائی یہ بتائیں، راج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کو سلام ہے کہ وہ ہندو مینٹیلٹی کو بروقت جان گئے تھے. جو کھتری مائنڈ سیٹ ہے، جو براہمن مائنڈ سیٹ ہے، تو انہوں نے کہا تھا اکٹھے نہیں رہ سکتے بھائی، ہمارا ریلیجن، کلچر، ثقافت، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. اور انہوں نے بروقت یہ فیصلہ کیا. آج وہاں سے آوازیں ہندو جو مذہب ہے اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر بھی اتنی تقسیم کر دی ہے، معاشرے کو تعفن زدہ کر دیا ہے کہ مسلمان اور عیسائی تو کیا، ہندوؤں کا بھی، دلت کا بھی ان میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انہوں نے کتنا زمانہ پہلے یہ بھانپ لیا تھا کہ کس طرح کی مینٹالٹی ہے اور کس قسم کی پرابلمز مسلمانوں کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ سب مسلمان کیوں نہیں موو کیے، اور پھر وی کین گو ان ہسٹری ان دیٹ. بٹ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ کئی مذاہب اور کئی زبانیں بولنے والی قومیں اکٹھی سیکولرزم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھی رہ سکتی ہیں، تب آپ نے ٹیکنیکلی صرف ایک چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ عوام میں موجود ہر شخص کو یہ لگے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا.
لیکن جب آپ میجورٹستان بننا شروع ہو جائیں اور میجورٹی کی بات سنیں، صرف 80% ہندوؤں کی آپ بات سنیں، آپ 14% مسلمانوں کو اگنور کر دیں، آپ 2% سکھوں کو اگنور کر دیں، ان کی پلی کبھی سامنے نہ آئے، ان کی ریپرزنٹیشن نہ آپ کی فوج میں اس طرح سے ہو پائے، نہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہو سکے، نہ آپ کے میڈیا پر ہو سکے، اور انفیکٹ آپ میڈیا پر ہمیشہ ان کا ایک نیگیٹو چہرہ دکھائیں گے، تو وہ قوم ایک دن برداشت کر لے گی، 10 سال برداشت کر لے گی، 50 سال برداشت کر لے گی، لیکن جب ان کی نئی نوجوان نسل وہ پروان چڑھے گی، بڑی ہوگی، تو وہ سوال پوچھے گے۔ اور آج سوشل میڈیا کے دور میں وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ مجھے وہ مظفر وارثی کا شعر یاد آتا ہے کہ مسجدیں بھی ڈھاؤ، مسجدیں بھی ڈھاؤ، مانگو بھی مسلمانوں سے ووٹ، مسجدیں بھی ڈھاؤ، مانگو بھی مسلمانوں سے ووٹ، لب پہ وعدے اور کچھ، کردار کا رجحان اور، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھارت میں پھر ہو جائیں ضم، ہم سمجھتے ہیں بنے گا ایک ایک پاکستان اور۔ پاکستان اور۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف، حیدر حیات صاحب یہ بتائیں بنیان مرصوص میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی حساب کتاب رہتا ہے؟ چونکہ انڈیا جو ہے یہ گیدڑ ببکیاں ان کی اب بھی جاری ہیں، جو بارود اگل رہے ہیں، لفظی گولہ بارود، ان کا سوشل میڈیا، ان کا میڈیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے مختصراً بتاؤں گا، یہ بھی راجہ فیصل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ بی جے پی کے ایک ایم ایل اے، سنگیت سوم ان کا نام ہے، اتر پردیش سے وہ ایم ایل اے بنے، وہ انڈیا کے سب سے بڑے بیف ایکسپورٹر ہیں، اور ان کی کمپنی کا نام سن کے آپ حیران ہوں گے، الدعا فوڈ پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ ان کی کمپنی ہے۔ تو مسلمانوں کی جو ہے وہ اس طرح وہ یوز کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں مسلمانوں والے، اور کام کرتے ہیں یہ بیف ایکسپورٹ کا، مسلمانوں کو ہی موب لنچنگ کرتے ہیں۔ راج فیصل صاحب، یہ جو دوہرا معیار ہے، الدعا بیف ایکسپورٹر، بی جے پی کا ایم ایل اے ہے، وہ ایک طرف مسلمان قربانی کریں تو ان کے پیٹ میں برچھی دیتے ہیں، اسی گاؤ ماتا کو، اپنی ماں کو ان کے نزدیک ذبح کر کے باہر بیچتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار دیکھیں نا، اسی کو پھر ماں بیچنا کہتے ہیں۔ اب ماں ذبح کرنا، ماں ذبح کرنا، پھر اس کو بیچنا، کیونکہ اٹس اے لوکریٹو بزنس، یہ ان کے لیے ایک بزنس ہے۔ میں نے جب کہ پہلے بھی آپ سے یہ کہا کہ ہر وہ چیز جہاں سے کہ پیسہ ملتا ہو، دے ول ڈو اٹ، اور اسی تناظر میں ہی وہ ساری چیزیں کرتے جا رہے ہیں۔ ارلیئر جو بات حیدر نے کی، میرے خیال میں وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور اس کے اوپر ہمیں کوشش بھی رہنا چاہیے، اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کہ وہ ہمارے ویسٹرن فرنٹ کو ایک تو وہ یوز کر رہے ہیں، پراکسیز کو وہ پیسہ کھلا دے رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی فالس فلیگ وہاں پہ ضرور کریں گے، جس سے کہ جو لوگوں کی توجہ ہے وہ وہاں سے ہٹا دی جائے۔ لیکن اوور آل جو ینگ جنریشن ہے، آئی تھنک دے ہیو کم ٹو ٹرمز ود اٹ، ان کو ریالٹیز کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ ہر چوتھے دن ان کی طرف سے جب بھی کوئی مشکل پڑے تو وہ اس کا حل جو ہے وہ ان کو فالس فلیگ اٹیک میں ہی نظر آتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب اس دفعہ وہ بھی نہیں چلے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فالس فلیگ چل بھی جائے تو ایک ڈیمانڈ ہوگی حکومت کی طرف سے، عوام کی طرف سے بھی، کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کا کوئی سدباب کرے، اور پاکستان کا اگر سدباب کرنے آئیں گے تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ مئی 2025 وار میں کیا ہوا تھا۔ پاکستان کہتا رہ گیا کہ دیکھو لڑائی بہت بری چیز ہے، نہیں کرو نہیں کرو، لیکن پہلگام کے بعد یہ جب ان سے نہیں رہا گیا، دے وانٹڈ ٹو ٹیسٹ دیئر اس مسل۔ دفعہ مانگ سندور کے بغیر آئیں، مانگ میں سندور ہم بھریں گے۔ اب سندور بھرا جائے گا، اور میرے خیال میں اس دفعہ کچھ اور بھی بھرا جائے گا ان کے ہاں، تندور میں نان بھرا اور جائے۔ میرے خیال میں اس دفعہ، پچھلی دفعہ تو شاید کچھ لحاظ ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ شاید ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور اس دفعہ سارے کا سارا جو ان کی گورنمنٹ ہے شاید وہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ اب میرے خیال میں ملٹری بھی ان سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ تو اوور آل مجھے یہ جو سچویشن ہے بھارت کے لیے وہ بہت زیادہ تنگ نظر آ ملٹری رہی ہے، مودی سے تنگ ہے۔ بہت زیادہ تنگ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دے وانٹ اے فیس جو کہ بھارت میں بھی ایکسیپٹیبل ہو اور دوسری دنیا میں بھی ایکسیپٹیبل ہو، کیونکہ مئی 2025 وار کے بعد جس طریقے سے ان سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوئیں،
میڈیا پہ بھی ہینڈل نہیں ہوئیں, پھر ڈپلومیٹیکلی بھی ہینڈل نہیں ہوئیں کسی بھی تناظر میں, اور یہ پچھلے سال سے اپنی لابنگ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے. دنیا کے سب سے پاورفل آفس اوول آفس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, وہ بھی نہ ہوتی ہوئی نظر آئی. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے پہ جو نیوز پیپر وہاں پہ نکلتا ہے اس کے فرنٹ پیج پہ ان کی کوئی نہ کوئی نیوز لگی ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسپیکٹ از ارنڈ. انہوں نے اپنی رسپیکٹ ارن کی, پوری دنیا کے پیس کے لیے بھی کام کیا اور ریجنل پیس کے لیے بھی کام کیا. اور پاکستان نے جو ایک حد تک ریٹیلیٹ کیا انڈیا کے خلاف, پھر اس کے بعد امن کی راہ لی, میرے خیال میں وہ بھی ایک میسیج تھا پوری دنیا کے لیے کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے. بہت شکریہ راجہ فیصل صاحب, امتنان احمد صاحب, حیدر حیات صاحب. گفتگو آپ نے سنی. بات کاکروچ جنتا پارٹی, لال بیگ عوامی پارٹی اگر اس کا ترجمہ کریں, وہاں سے شروع ہوئی. بھارتی معاشرے کے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے مختلف اسپیکٹس پہ ان کی ہائپوکریسی, میڈیا, سوشل میڈیا, بیوروکریسی اور ڈیفرنٹ فالس فلیگ کے ذریعے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان پہ ہم نے بات کی. لیسن یہی ہے نریندر مودی کے لیے یا سرنڈر مودی کے لیے کہ آپ جتنا پیسہ کرپشن پہ لگاتے ہیں, جو پرزے ہیں جہازوں کی خریداری میں, اس کی بجائے نوجوانوں پہ لگائیں تو بہتر ہے. آر ایس ایس کو آپ زیادہ جو ہے وہ نوازنے کی بجائے ایک عام آدمی کو, دلت کو نوازتے تو آج کاکروچ راجیہ سبھا لوک سبھا کا گھیراؤ نہ کرتے, جن کو آپ کاکروچ کہتے ہیں. اگر آپ فالس فلیگ پہ, پراکسیز پہ خرچہ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, اتنا پیسہ اگر بھارتی پنجاب کے کسانوں کو دیا جاتا تو آج شاید آپ کے دیش میں بھی ہریالی ہوتی, امن ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیش مضبوط ہو تو ہم سے مشورہ لے لیں, میں مفت مشورہ دیتا ہوں. پراکسیز بند کریں, بندے کے پتر بن جائیں. ہندوستان کے عام ٹیکس کا پیئر اس کی لیونگ سٹینڈرڈ کو بلند کرنے پہ خرچ کریں. ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. مسلمانوں پہ ظلم بند کر دیں, وحشت بند کر دیں, ڈسکریمنیشن بند کر دیں, اچھے بھائی بندی کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ رہیں, تو ہم کبھی بھی اگریسر نہیں رہے. آپ جب منہ مارتے ہیں دوسرے دیشوں میں تو آپ کی اپنی جنتا کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ٹیکس پیئر عام بھارتی عوام کا, لیکن اس کو تم پراکسیز میں انوالو کرتے ہو, پاکستان کے خلاف فالس فلیگ میں انوالو پیسہ خرچ کرتے ہو, نوازنے کے لیے خرچ کرتے ہو. اور دوسرا رخ منافقت کا, جس کو آپ گاؤ ماتا رکشی مہم کہتے ہیں, گائے کو ماتا کا درجہ دیتے ہیں. مسلمان اس کو قربانی پہ عید الاضحیٰ پہ ذبح کرے تو تم مسلمانوں کے سینے میں برچھی اور خنجر پیوست کرتے ہو, لیکن وہیں پہ تمہارا ایم ایل اے بی جے پی کا جب الدعا بیف ایکسپورٹر کے نام سے اسی گائے کو ذبح کر کے بیرون ملک ایکسپورٹ کرے, چونکہ وہاں سے مال آتا ہے, تو دھندے کے لیے تم اپنی گاؤ ماتا کو ذبح کرو تو جائز, مسلمان عید الاضحیٰ پہ ذبح کریں تو وہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ دوہرا معیار, دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.